बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शैतान मरदूद के शर से बचने के लिए अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने कज़्ज़बू झुठलाया भी आयातीना हमारी आयतों को, वस्तकबरू और तकब्बुर किया, अन्हा उससे, ला तुफ़त्तहु नहीं खोला जाएगा, लहुम उनके लिए, अबवाबुस्समाई आसमान के दरवाज़े, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे, वला यदखुलूना और नहीं वो दाखिल होंगे, अल जन्नता जन्नत में, हत्ता यहाँ तक कि यलिजल जामलू दाखिल हो जाए ऊन फी सम्मिल खयाती सुई के नक्के में, वक़ज़ालिका और इस तरह नज्ज़ी हम बतला देते हैं अल मुजरिमीन मुजरिमों को। तो जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया और उनसे तकब्बुर से काम लिया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और ना वो जन्नत में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नक्के में से ना निकल जाए। और गुनाहगारों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। हदीस में है कि जब बदकारों की रूहें कब्ज़ की जाती हैं और फरिश्ते इन्हें लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं, तो फरिश्तों की जिस जमात के पास से ये गुज़रते हैं वो कहते हैं ये हबीस रूह किसकी है, तो वो उसका नाम बताते हैं कि फ़लाँ की, यहाँ तक कि ये उसे आसमान के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत ला तुफ़त्तहु अब्वाबुस्समाई पढ़ी। तो बरा बिन आज़िब फरमाते हैं एक अंसारी के जनाजे में हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो कब्र तैयार होने में कुछ देर थी। हम सब बैठ गए और इसी तरह खामोश और बाअदब थे, जैसा कि हमारे सरों पर परिंदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तिनका था जिसे आप ज़मीन पर फिरा रहे थे। थोड़ी देर में आपने सर उठाकर 2 बार या 3 बार हमसे फरमाया अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। फिर फरमाया मोमिन जब दुनिया की आखिरी और आखिरत की पहली घड़ी में होता है तो उसके पास आसमान से नूरानी चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जैसे कि उनका मुंह आफताब है, उनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो आकर मरने वाले मोमिन के पास बैठ जाते हैं, जहाँ तक उसकी निगाह काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। फिर मुल्कुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं ए इत्मीनान वाली रूह, अल्लाह की मगफिरत और रज़ामंदी की तरफ चल। तो ये सुनते ही वो रूह बदन से निकल जाती है, जैसे मुश्क से पानी का कतरा टपक जाए। इसी वक्त एक पलक झपकने ही की देर में वो जन्नती फरिश्ते इस पाक रूह को अपने हाथों में ले लेते हैं और जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रख लेते हैं। इसमें ऐसी उम्दा और बेहतरीन खुशबू निकलती है कि कभी दुनिया वालों ने ना सूंघी होगी। अब ये इसे लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं। फरिश्तों की जो जमात उन्हें मिलती है कि वो और पूछती है ये पाक रूह किसकी है, तो इसका बेहतर से बेहतर नाम जो कि दुनिया में मशहूर था वो लेकर कहते हैं फ़लाँ की। यहाँ तक कि आसमान तक पहुँच जाते हैं, दरवाज़ा खुलवा कर ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ से उसके साथ दूसरे आसमान तक पहुँचाने वाले फरिश्तों की एक बहुत बड़ी जमात होती है। इसी तरह 7वें आसमान तक पहुँचते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस मेरे बंदे की किताब इल्लीयीन में रख और इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो, मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है, इसी में लौटाऊंगा और इसी से दोबारा निकालूंगा। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, इसे बिठाते हैं और इसे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो शख्स जो तुम में भेजे गए कौन थे, वो कहता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फरिश्ते इससे दरियाफ्त करते हैं कि तुझे कैसे मालूम हुआ। जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और इसे सच्चा माना। वहीं आसमान से एक मुनादी जो है निदा करता है कि मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो।
بس اس کے پاس جنت کی تر و تازگی، اس کی خوشبو، وہاں کی ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے کشادگی نظر آتی ہے۔ اس کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل شخص لباس پہنے ہوئے، خوشبو لگائے ہوئے آتا ہے اور اسے کہتا ہے خوش ہو جا، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے بھلائی پائی جاتی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو مومن جو ہے آرزو کرنے لگتا ہے اللہ کرے قیامت آج ہی قائم ہو جائے کہ میں جنت میں پہنچ کر اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کو پالوں۔ کافر کی جب دنیا کی آخر گھڑی آتی ہے تو اس کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے، اس کی نگاہ تک اسے یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے پر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے حبیس روح، اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب کی طرف چل۔ یہ سن کر وہ روح بدن میں چھپنے لگتی ہے جسے ملک و موت جبرن گھسیٹ کر نکالتے ہیں۔ اسی وقت وہ فرشتے ان کی جان ایک آنکھ جھپکنے میں لے لیتے ہیں اور وہ اسی جہنمی ٹاٹ میں لپیٹ لیے جاتے ہیں اور اسے نہایت ہی سڑی ہوئی بدبو آتی ہے اور اسے لے کر اوپر چڑھتے لگتے ہیں۔ فرشتوں کا جو گروہ ملتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ یہ اس کی روح جس کا بدترین دنیا میں نام تھا انہیں بتاتے ہیں۔ پھر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھلوانا چاہتے ہیں مگر نہیں کھولا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت لا تفتح تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی کتاب سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں رکھو، پھر اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَحْتَفُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے یا تو پرند اچک لی جائیں یا ہوائیں کسی دور دراز کی ڈراؤنی ویران جگہ پر پھینک دیں۔ اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے پہنچتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ یہ کہتا ہے ہائے مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے افسوس مجھے اس کی بھی خبر نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں بتا اس شخص کے بارے میں، تو کہتا ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے، تو یہ کہتا ہے افسوس میں اس کا بھی جواب نہیں جانتا۔ اسی وقت آسمان سے ایک پکار ہوتی ہے کہ میرے اس غلام نے غلط کہا، اس کے لیے جہنم کی آگ بچھا دو اور جہنم کا دروازہ اس کی طرف قبر کی طرف کھول دو۔ وہاں اسے گرمی اور آگ کے جھونکے آنے لگتے ہیں، اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک نہایت مکروہ اور ڈراؤنی صورت والا اور برے کپڑے پہنے ہوئے شخص بری بدبو والا آتا ہے اور اسے کہتا ہے اپنی برائیوں کا مزہ چکھ، اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ چہرے سے وحشت اور برائی ٹپک رہی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ یہ کہتا ہے یا اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ مومن کی روح کو دیکھ کر زمین و آسمان کے تمام فرشتے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر دروازے کے فرشتوں کو تمنا ہوتی ہے اللہ کرے یہ روح ہماری طرف سے آسمان پر چڑھے۔ اس میں بھی یہ بھی ہے کہ کافر کی روح میں اندھا بہرا گونگا فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، پھر اسے جیسا وہ تھا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ اسے گرز مارتا ہے جس سے یہ چیخنے چلانے لگتا ہے جسے انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ نیک صالح شخص سے فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن نفس جو طیب جسم میں تھی، پاک جسم میں تھی، تو تعریف بن کر نکل اور جنت کی خوشبو پا اور جنت کی طرف چل، اللہ کے پاس چل جو تجھ پر غصے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب اس روح کو لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، دروازے کھلواتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، اس کا نام بتاتے ہیں تو اسے مرحبا کہہ کر وہی کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آسمان میں پہنچتے ہیں جہاں اللہ ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ برے شخص سے وہ کہتے ہیں اے حبیث نفس جو حبیث جسم میں تھا تو برا بن کر نکل اور تیز کھولتے ہوئے پانی اور لہو پیپ اور اسی قسم کے مختلف عذابوں کی طرف چل۔
اس کے نکلنے تک فرشتے اسے یہی سناتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، پھر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، اس کا نام بتاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث کو مرحبا نہ کہہ، یہ تھی بھی خبیث جسم میں تو بدبو بن کر لوٹ جا۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے تو آسمان و زمینوں کے درمیان چھوڑ دی جاتی ہے، پھر قبر کی طرف لوٹا دی جاتی ہے۔ لہم ان کے لیے من جہنم جہنم میں مہاد ٹھکانہ ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اسی کا اوڑھنا ہوگا، وکذالک اور اسی طرح نجزی الظالمین ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، ایسے لوگوں کے نیچے جو بچھونا ہے وہ بھی جہنم ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ایسی ہی سزا ملتی ہے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لا نکلف ہرگز ہم تکلیف نہیں دیں گے نفسا کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنتی رہنے والے جنت کے، ہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیتے، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب گناہگاروں کے بعد نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے دل میں ایمان ہے، جو اپنے جسم سے قرآن و حدیث کے مطابق کام کرتے ہیں۔ فرمان ہے کہ ایمان اور نیکیاں انسان کے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات انسان کی طاقت سے زیادہ نہیں، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا اور نکال ڈالیں گے ہم ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کوئی کینہ، تجری چلتی ہے من تحتہم الانہار نیچے ان کے نہریں، وقالو اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ذات ہدانا ہدایت دی ہم کو، لہٰذا اس کی، تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وما اور نہیں کننا تھے ہم لنہتدیہ کہ ہم ہدایت پا جاتے، لولا اگر نہ ان یہ کہ ہدانا اللہ ہدایت ہم کو اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے۔ لقد بے شک جاءت آئے تھے رسول پیغمبر ربنا ہمارے رب کے بالحق کی حق لے کر، تو بے شک ہمارے پروردگار کے جو رسول ہیں حق بات لے کر آئے تھے۔ ونودو اور پکارا جائے گا ان یہ کہ تلکم الجنت یہ جنتی ہیں، اورثتموہا یہ مالک بنا دیے گئے ہیں، بما بوجہ اس کے کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے، تو یہ جو ان کے نیک اعمال ہیں دنیا میں وہ کرتے رہے تھے، اس جنت کے وہ مالک بنا دیے جاتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے وہ سب نکال دیے جائیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو سیدھا رستہ دکھایا، اگر ہم کو سیدھا رستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ پا ہی نہیں سکتے تھے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، تو اس روز منادی کرا دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس دہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ ان کے دلوں میں آپس کی قدورتیں، حسد، بغض سب دور کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مومن آگ سے چھٹکارا حاصل کر کے جنت و دوزخ کے درمیان ایک ہی پل پر روک دیے جائیں گے، وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ ہو جائے گا اور پاک ہو کر جنت میں جانے کی اجازت پائیں گے۔ واللہ وہ لوگ اپنے اپنے درجوں کو اور مکانوں کو اس طرح پہچان لیں گے جیسے دنیا میں جان لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ صدی رحمت اللہ سے مروی ہے کہ اہل جنت دروازہ جنت پر ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑوں کے پاس سے 2 نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ ان میں سے ایک کا پانی پئیں گے جس سے دلوں کی قدورتیں دھل جائیں گی، یہ شراب طہور ہے۔ پھر دوسری نہر میں غسل کریں گے جس سے چہروں پر تر و تازگی آ جائے گی، پھر نہ تو بال بکھریں گے اور نہ سنگار لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ انشاءاللہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دل اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم اہل بدر کے بارے میں یہ آیت اتری ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر جنتی کو اپنا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ وہ شکر کرے اور کہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ہدایت بخشی، اور ہر جہنمی کو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا تاکہ اس کی حسرت بڑھے اور وہ کہے کاش میں بھی ہدایت یافتہ ہوتا۔ پھر جنتیوں کو جنت کی جگہ دے دی جائیں گی اور ایک منادی ندا کرے گا، یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنی نیکیوں کی وجہ سے وارث بنا دیے گئے ہو، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں رب کی رحمت سے تم جنت میں داخل ہو گئے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت و فضل میں ڈھانپ لے۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنتی جنتی لوگ اصحاب الناری آگ میں رہنے والوں کو ان قد یہ کہ بے شک وجدنا پایا ہم نے ما وعدنا جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا ربنا ہمارے رب نے حقاً سچا۔ فحل پس کیا وجدتم پایا تم نے ما وعدہ جو وعدہ کیا تھا ربکم تمہارے رب نے حقاً سچا۔ تو جنتی کہیں گے دوزخیوں کو پکار کر کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، تو جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قولو وہ کہیں گے نعم ہاں، فاذنا پھر پکارے گا مؤذن پکارنے والا بینہم ان کے درمیان لعنت اللہ یہ کہ لعنت ہو اللہ کی الظالمین ظالموں پر۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ جنتی جب جنت میں جا کر امن چین سے بیٹھ جائیں گے تو دوزخیوں کو شرمندہ کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے ان وعدے کو جو ہم سے کیے گئے تھے صحیح پایا، اور تم بتاؤ کہ تمہارا وعدہ بھی سچ کر دکھایا رب نے؟ تو اس کے جواب میں مشرکین شرمندگی سے کہیں گے ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے ان وعدوں کو جو ہم سے کیے گئے تھے ٹھیک پایا۔ صافات میں فرمان ہے کہ اہل جنت میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے تعجب کے ساتھ سوال کیا کرتا تھا کہ کیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے جو جنت کے قائل ہیں؟ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے کیا واقعی ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیں بدلے دیے جائیں گے؟ تو یہ کہہ کر وہ اوپر سے جھانک کر دیکھے گا تو اپنے ساتھی کو بیچ جہنم میں پائے گا، کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے ہی آیا تھا کہ اگر میرے رب کا فضل شامل نہ ہوتا تو میں بھی آج عذاب میں گرفتار ہوتا۔ اب بتاؤ جو دنیا میں رب نے کہا تھا کیا سچا تھا کہ ہم مر کر جینے والے ہیں اور ہمیں بدلہ ملے گا؟ اس وقت فرشتے کہیں گے یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھوٹا مان رہے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں؟ اب یہاں پڑے جلتے بنتے رہو، تمہیں اپنے کیے کا بدلہ پانا ہی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے ان مقتولوں کو جو بدر میں کام آئے تھے اور جن کی لاشیں ایک کھائی میں تھی ڈانٹا تھا اور یہ فرمایا تھا ابو جہل بن ہشام، اے اتباع بن ربی، اے شیبہ بن ربی، اور دوسرے سرداروں کا نام بھی لیا اور فرمایا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وہ وعدے بھی دیکھ لی ہیں جو اس نے مجھ سے کیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جو کہ مر گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری بات کو تم بھی ان سے زیادہ نہیں سن رہے لیکن وہ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ پھر فرماتا ہے اسی وقت ایک منادی ندا کر کے معلوم کرا دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ الذین وہ لوگ جو یصدون روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے ہیں عوجا کجی، وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت کا کافرون انکار کرتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی ڈھونڈتے تھے اور آخرت سے انکار کرتے تھے، جو لوگ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کی شریعت کو غلط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ بھی اس کو جھوٹا سمجھے اور اس پر عمل نہ کریں، تو آخرت پر انہیں یقین نہیں تھا، اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے تھے، اسی لاپرواہی کی وجہ سے وہ برائیاں کرتے تھے، حساب کا ڈر ہی نہ تھا، اسی لیے یہ لوگ بدعمال تھے۔
व बैनहुमा और दरमियान उनके हिजाबुन पर्दा है। व अलल आराफी और एराफ पर रिजालुन आदमी होंगे यारिफूना पहचानते कुल्लम हर रे को बिसीमाहुम उनके चेहरों से। व नादौ और वो पुकारेंगे अस्हाबल जन्नती अस्हाबे जन्नत को अन ये कि सलामुन सलामती हो अलैकुम तुम पर, तो अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। लम नहीं यदखुलूहा दाखिल होंगे इसमें, वहुम और वो यतमाऊन उम्मीद रखते होंगे। इन दोनों यानी बहशत और दोज़ख के दरमियान एराफ नामी एक दीवार होगी और एराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे, तो अहले जन्नत को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे। जन्नती और दोज़खियों के बारे में इरशाद होता है कि जन्नत दोज़ख के दरमियान एक दीवार है कि वो दोषियों को जन्नत से फासले पर रखे। इसी दीवार का जिक्र और आयत में है, यानी उनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा है, उसके अंदर रहमत है और बाहर आज़ाब है, उसी का नाम एराफ है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये एक ऊंची जगह है जन्नत दोज़ख के दरमियान जहाँ कुछ लोग रोक दिए जाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा से जब इनके बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां बदियां बराबर बराबर थी, बुराइयों की वजह से जन्नत में ना जा सके और नेकियों की वजह से जहन्नुम से बच गए। बस यहाँ आर में रोक दिए जाएंगे यहाँ तक कि अल्लाह फ़ैसला उनके बारे में कर दे। आयत में आपसे मरवी है कि ये दोषियों को देख देख कर डर रहे होंगे और अल्लाह से निजात तलब कर रहे होंगे। अचानक उनका रब उनकी तरफ देखेगा और फरमाएगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हें बख्शा। हज़रत इब्ने मसूद फरमाते हैं क़यामत के दिन लोगों का हिसाब होगा, शख्स की एक नेकी भी अगर बुराइयों से भर गई तो वो जन्नत में दाखिल होगा, अगर किसी की एक बुराई भी नेकियों से ज़्यादा हो गई तो वो दोज़ख में जाएगा। फिर आपने फमन साकुलत मवासीनहु से 2 आयत की तिलावत फरमाई और फरमाया एक राई के दाने के बराबर भी कमी ज़्यादती नहीं की जाएगी। जिनकी नेकियां बदियां बराबर बराबर हों ये एराफ वाले हैं, ये ठहरा लिए जाएंगे और जन्नती दोस्ती मशहूर हो जाएंगे। ये जब जन्नत को देखेंगे तो अहले जन्नत पर सलाम करेंगे और जब जहन्नुम को देखेंगे तो अल्लाह से पनाह तलब करेंगे। नेक लोगों को नूर मिलेगा जो उनके आगे और उनके दाएं मौजूद रहेगा। हर इंसान को चाहे वो मर्द हो औरत हो एक नूर मिलेगा, लेकिन पुल सिरात पर मुनाफिकों का नूर छीन लिया जाएगा। इस वक्त सच्चे मोमिन अल्लाह से अपने नूर के बाकी रहने की दुआएं करेंगे। इहराफ वालों का नूर छीना नहीं जाएगा, वो उनके आगे आगे मौजूद होगा। इन्हें जन्नत की उम्मीद होगी। लोगों एक नेकी 10 गुना करके लिखी जाती है और बुराई इतनी ही लिखी जाती है जितनी की हो। वाइज़ा और जब सूरिफत पलट जाएंगी अब्सारुहुम उनकी आंखें तिलक़ा अस्हाबिन्नार अस्हाबिन्नार की तरफ जहन्नमियों की तरफ, क़ालू वो कहेंगे रब्बना ए हमारे रब ला तजअलना ना बना हमको मआसात अलक़ौमिज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों की कौम के साथ। और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोज़ख की तरफ जाएंगी तो अर्ज़ करेंगे ए हमारे परवरदिगार हमको ज़ालिम लोगों के साथ शामिल ना करना। जब वो अहले दोज़ख को देखेंगे तो कहेंगे परवरदिगार हमें ज़ालिमों में शामिल ना करना। तो जब कोई जमात जहन्नुम में पहुंचाई जाती है तो ये अपने बचाव की दुआएं करने लगते हैं। जहन्नुम से उनके चेहरे कोयले जैसे हो जाएंगे, लेकिन जब जन्नत वालों को देखेंगे तो ये चीज़ चेहरों से दूर हो जाएगी। जन्नतियों की चेहरों की पहचान नूरानियत होगी, दोज़खियों के चेहरों पर स्याही होगी।